बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 चोर और 3 कब्रों की कहानी। बरसगीर पाक हिंद के ज़माने की बात है। एक गांव में 3 भाई रहा करते थे। वो तीनों भाई गांव के ज़मींदार की ज़मीनों पर मेहनत मजदूरी किया करते। एक का नाम असलम, दीनू और बदरी था। तीनों भाइयों में बेहद प्यार और मोहब्बत थी। वो मिलकर सारा दिन ज़मीनों में मसरूफ़ रहते। सारा गांव उनकी मेहनत और ईमानदारी का कायल था और उनका जब भी जिक्र आता लोग उन्हें 3 भाइयों के नाम से याद किया करते। मगर दर हकीकत वो तीनों भाई क्या थे? कहीं कहीं के भूले भटके मुसाफिर और कई सालों से एक साथ मिलकर एक ही जगह पर काम कर रहे थे। वो तीनों एक एक करके एक दूसरे से मिले। उनके खानदान कहाँ थे, वो कहाँ कहाँ के रहने वाले थे, उनके बाप दादा अबा व अजदाद हत्ता कि बीवी बच्चों तक की किसी को कोई खबर ना थी। लेकिन वो इतने तवील अरसे से एक साथ रह रहे थे। गांव की नई नस्ल तो इस बात से बिल्कुल नावाकिफ थी कि ये सगे भाई हैं या नहीं। असलम, दीनू और बदरी सारा दिन काम करते। उनका कहीं कोई ठिकाना ना था। लिहाजा उन्होंने उन जमीनों के ऐन बीचों बीच 3 झोंपड़ियां बना रखी थी। तीनों काम काज से फारग होकर अपनी अपनी झोंपड़ी के सामने एक एक चारपाई डाल लेते और बैठ जाते। सर्दी होती तो लकड़ियां जलाकर सेंक लेते। काम के बाद सारी शाम उनके आपस में बातें करते गुजर जाती और नींद आने पर वहीं सो जाया करते। जमींदार उन तीनों के कामों से खुश था और साथ ही साथ उसको ये भी तसल्ली थी कि वो उसकी फसलों का रात भर में पहरा देते हैं। असलम, दीनू और बदरी को जितना अरसा एक दूसरे के साथ रहते हो गया था, अब वो एक दूसरे से बखूबी वाकिफ थे। साथ साथ इस बात से भी कि एक दूसरे से मिलने से पहले वो तीनों मंझे हुए चोर थे। लेकिन इस बात का खुलकर कभी उन्होंने एक दूसरे से इजहार नहीं किया था। मगर गांव के किसी और फर्द को इस बात की कानो कान कोई खबर ना थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक शाम वो तीनों अपने अपने कामों से फारग हो गए और अपनी अपनी झोंपड़ियों के सामने अपनी चारपाइयों पर बैठे तो ना जाने क्यों बदरी के दिल में एक बात का ख्याल आया और उसने कह दिया, भाइयों, हम तीनों सगे भाइयों से बढ़कर एक दूसरे के जान निसार हैं। अब तो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और यह भी जानते हैं कि हमारा नाम पुलिस थानों में अव्वल दर्जे पर चोरों की फहरिस्त में रह चुका है। लेकिन अब चूंकि हम अपना एक एक नवाला अपनी मेहनत और मजदूरी के एवज खाते हैं, तो मुझे ये जानने में ना जाने क्यों दिलचस्पी होती है कि क्या वजह हुई कि मेरी तरह आप दोनों ने भी चोरी करने से सच्ची तौबा कर ली। यह सुनकर असलम, जो कि उम्र में उन तीनों से बड़ा था, यह सुनकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, क्यों मियाँ गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? बस माजी को याद ना ही दिलाओ तो अच्छा है। लेकिन दीनू ने भी बदरी की बात में हाँ में हाँ मिला दी और कहने लगा, नहीं असलम भैया, आज ये राज एक दूसरे को बता देते हैं। तीनों ने एक दूसरे को रजामंदी दी। उसके बाद वहां चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। ढलती शाम का पहरा उन्हें सालों पहले गुजरा माजी की तल्ख यादों में घसीट कर ले गया। असलम गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर खामोशी के बाद उसने सन्नाटा तोड़ा और गोया हुआ, भाइयों, मैं अपनी जवानी में एक चाकू चौबंद और फुर्तीला चोर था। कैसा भी ताला होता, मेरे लिए उसे खोलना बस 1 सेकंड का काम था। बस एक दिन मैंने एक ऐसी चोरी की जिसने सारी जिंदगी के लिए मेरी दुनिया ही बदल दी। फिर चंद लम्हे के लिए असलम खामोश हो गया। ठंडी सांस लेते हुए उसने अपनी बात शुरू की। बहुत पहले हमारे गांव के करीबी गांव में एक रईस खातून रहा करती थी। लोग उन्हें अम्मी जान कहकर पुकारा करते। नहायत सलीकामंद और बावकार शख्सियत की मालिक थी। उसूलों की ऐसी पक्की कि उनकी मिसाल नहीं मिलती और रईस इतनी कि जैसे वो किसी मुल्क की मलका हो। कोई कहता था कि उसके बेटे अमेरिका में हैं और वहां पर दौलत कमा रहे हैं। कोई कहता उनकी तो लॉटरी लगी है, जो ये देखते ही देखते नोटों में खेलने लगी है। लेकिन पहली बात में ज्यादा तवाज़ु नजर आता था कि उसके बेटे अमेरिका में हैं। वो अपने घर में अकेली रहा करती थी। उसके अलावा नौकरों की एक बड़ी फौज थी जो उसके हर काम का ख्याल तो रखते, मगर उसके साथ उसका कोई और अपना ना था। ये सुनकर तो मुझे मेरा काम और भी आसान लगने लगा।
مزید یہ کہ کوئی بھی سوالی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ آتا۔ کسی کی شادی ہوتی یا غم، وہ ہر طرح سے لوگوں کی مدد کیا کرتی۔ اس کی اس سنی سنائی شہرت نے میرے دل میں اس کی طرف کشش پیدا کر دی، اور میں ہر وقت اس خاتون کے گھر کا سارا مال لوٹنے کا سوچتا رہا۔ پھر میں نے اس کی تحقیق کا سوچا، اور تحقیق کے غرض سے میں نے اس کی حویلی پر جا کر اس سے وہاں پر کام مانگا۔ اس نے مجھے کام پر رکھ لیا۔ میں نے 4 ماہ تک اس کی حویلی میں کام کیا۔ البتہ میں نے جتنا بھی عرصہ وہاں قیام کیا، اس نے مجھ سے 1 پیسے کی بدگمانی نہیں کی۔ جس دن میں نے کام چھوڑا، اس نے میرے ایک ایک دن کا حساب کر کے میری اجرت میرے ہاتھ پر رکھی، اور میرے اتنا عرصہ کام کرنے کے لیے بے حد مشکور ہوئی۔ میرا کام ہو چکا تھا۔ ان 4 مہینوں میں نے اس کی حویلی کا چپا چپا دیکھ لیا تھا، اور میں جان چکا تھا کہ اس کے گھر میں ایک کمرہ ایسا ہے جہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کا سارا مال وہیں پر موجود ہے۔ بس میں کام چھوڑ کر اپنے گاؤں واپس چلا آیا کہ اسے مکمل یقین ہو جائے کہ میں جا چکا ہوں۔ اپنے گاؤں واپس آ جانے کے بعد میں 6 ماہ تک کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد ایک دن اس کے گھر کا صفایا کرنے کی نیت سے اس کے گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ سردیوں کی راتیں چونکہ لمبی ہوتی ہیں، لہٰذا میں نے دسمبر کے آخری عشرے کا انتخاب کر رکھا تھا۔ میں اس کے گاؤں پہنچ گیا۔ اس کی حویلی کی پچھلی طرف پہنچ کر میں نے کھدائی اور توڑ پھوڑ کا اپنا سارا سامان ایک جگہ حفاظت سے چھپا دیا، اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور سردی بڑھ رہی تھی۔ آخر رات کا آخری پہر شروع ہوا، جب درختوں پر بیٹھے الو بھی بول بول کر خاموش ہو گئے۔ میں دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کی حویلی کے پچھلے راستے سے اس کوٹنی نما کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر دیکھا تو اس پر شاید مصریوں کے زمانے کا بوسیدہ سا تالا لگا ہوا تھا، جو کہ میری کلہاڑی کے ایک ہی وار سے ٹوٹ گیا۔ میرے ہتھیار بھی میری طرح بے حد ہوشیار تھے۔ ان کے کسی بھی وار سے بس ہلکا سا شور ہوتا، جو کہ شاید اگر وہاں میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا تو ہی سن پاتا۔ تالا توڑ کر میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں بے حد اندھیرا تھا۔ میں نے ماچس جلا کر روشنی کی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ماچس کی ایک تیلی سے بس اتنا روشن ہو سکا کہ مجھے موجود سامنے تاک میں پڑا ہوا دیا نظر آیا، اور میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے جلا لیا۔ جیسے ہی کمرے میں روشنی ہوئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمرے میں ہر طرف صندوق ہی صندوق تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے قارون کا چھپا ہوا خزانہ مل گیا ہو۔ ایک کونے میں مجھے ایک بہت بڑا صندوق نظر آیا، جسے دیکھ کر میں نے سوچا کہ صبح تو ہونے کو ہے، کیوں نہ سب سے پہلے بڑے صندوق کو کھول کر اس کا سارا مال لے جاتا ہوں، باقی چھوٹے صندوق بعد میں دیکھے جائیں گے۔ میں نے اس پر رکھے 4 چھوٹے صندوق اتارے، اور اس بڑے صندوق پر لگا ایک بڑا سا تالا توڑ کر میں نے جلدی سے اسے کھولا۔ اسے کھولتے ہی میری ساری امید ٹوٹ گئی۔ اس میں صدیوں پرانے پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ میں نے کپڑوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ وہ بچوں کے کپڑے تھے، جن پر شاید پرچیاں لگی تھیں اور ان پر نام اور عمریں لکھی تھیں۔ روشنی زیادہ نہیں تھی، اس لیے میں واضح طور پر نہ پڑھ سکا۔ مجھے اس بڑھیا پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سارے صندوق کا نقشہ بگاڑ دیا، لیکن مجھے کچھ نہ ملا۔ اس کے بعد دوسرا کھولا، تیسرا، اور یوں ہی جلدی جلدی میں نے سارے صندوق کھول ڈالے، پر مجھے کچھ نہ ملا۔ لیکن 7ویں صندوق میں سے مجھے ایک چھوٹی سی چمکدار ڈبیا ملی۔ ساتھ ہی میرے کان میں دور کہیں سے مرغے کی پہلی بانگ کی آواز سنائی دی، جسے سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ صبح ہونے کو ہے۔ میں وہ ڈبیا اپنے ساتھ لے کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ میرا خیال تھا کہ اس میں ضرور ہیرے جواہرات ہوں گے۔ جب میں نے گھر آ کر وہ ڈبیا کھولی تو مجھے ایک اور دھچکا لگا۔ اس میں بے شمار سوئیاں تھیں۔ کمبل سینے سے لے کر رفو کرنے تک ہر سائز اور ہر کام کی سوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک پرچی پر لکھا تھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا تو اس پر لکھا تھا، یہ سوئیاں میری کامیابی کا زینہ ہیں۔ ان کے سہارے میں نے اس دنیا کی دولت کمائی، اور جو کچھ کمایا اس سے اب آخرت کما رہی ہوں۔ میری اولاد بچپن کی یادوں کے ساتھ مجھے چھوڑ کر دولت کمانے نکل گئی، اور پلٹ کر کبھی نہیں دیکھا۔
میں ان کپڑوں کے سہارے جن میں سے مجھے ان کی خوشبو آتی ہے زندگی بسر کر رہی ہوں، اور میں نے کپڑے سلائی کر کے ہی یہ دولت کمائی ہے۔ شاید اسے اپنی یادیں محفوظ رکھنے کا شوق تھا، اس لیے اس نے یہ سب لکھ کر اسے ڈبیا میں ان سوئیوں کے ساتھ رکھا تھا۔ لیکن اس کے بعد میرا دل ہی بدل گیا، مجھے خود سے شرم آنے لگی اور میں یہ چوری کی دنیا چھوڑ کر محنت مزدوری کرنے کے لیے نکل آیا، اور یہاں تم سب سے آ کر مل گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دینوں نے خاموشی کو توڑا اور کہنے لگا، میری زندگی بھی ایک ایسے واقعے نے بدلی کہ میں نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ میں نے کم عمری میں ہی چوری کا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ باپ کی دولت کو میں نے جلد اڑا دیا۔ اس کے بعد جب پیسوں کی ضرورت ہوتی تو میں اپنے گاؤں کے ایک امیر آدمی کے ہاں اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری کا کام کرتا۔ میں کام پر کم ہی جاتا، کام کرنے کی عادت جو نہ تھی، اس لیے مجھے اجرت بھی کم ملتی تھی، آمدن کم اور خرچہ زیادہ تھا۔ اب میں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک درمیانی راستہ اختیار کیا، اور وہ تھا چوری۔ میں چھوٹی موٹی چوری کرتا اور اپنا کام نکال لیتا، کبھی کبھی مزدوری پر جایا کرتا۔ ایک روز میرے ساتھی مزدور بات کر رہے تھے کہ بھٹے کا مالک اتنا امیر ہے پھر بھی ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے۔ دوسرے نے کہا، میں نے تو یہ سن رکھا ہے کہ اس نے اپنی ساری دولت اپنے گھر کے پیچھے اپنی زمینوں میں دبا رکھی ہے۔ یہ سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ پھر کیا تھا، میں جو ہی کام سے فارغ ہوا مالک کے پاس گیا اور اسے کہا، مجھے زمینوں پر کاشت کرنے کے لیے رکھ لیں، بھٹے پر کام کرنے سے میری سانس خراب ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ چونک پڑا اور اس نے مجھے فوراً زمینوں پر کام کرنے کے لیے رکھ لیا۔ اس نے کماد یعنی گنے کی فصل اگائی ہوئی تھی، میں کام کم کرتا اور اس کی زمینوں کی کھدائی زیادہ، مجھے بس اس کی دولت کا لالچ تھا۔ ایک دن میں کام کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بھٹے کا مالک آیا اور ایک جگہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک گنا توڑا اور اسے کھانے لگا۔ اگلے دن بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ مجھے تعجب ہوا یہ دیکھ کر کہ وہ روز ایک ہی جگہ سے گنا توڑ کر کھاتا ہے۔ اس دن کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ مجھے آواز دے کر کہنے لگا، یہ لو یہ گنا کھاؤ، اس سے تمہارا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں نے اس سے جھوٹ بول رکھا تھا، اس لیے میں نے چپ چاپ وہ گنا لے کر کھا لیا۔ اگلے دن بھی اس نے مجھے گنا دے دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو اس جگہ پر کچھ خاص ضرور ہے۔ اس دن میں نے موقع کو غنیمت جانا اور اس سے پوچھ لیا، جناب کیا خاص بات ہے جو آپ اس خاص جگہ سے ہی گنا توڑ کر کھاتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے مجھے اپنی داستان سنانا شروع کر دی۔ اس نے کہا، میں ایک رئیس آدمی ہوں، میرے پاس بہت دولت تھی، یا یوں کہہ لو کہ مجھے دولت جمع کرنے کا بے حد شوق تھا۔ مجھے بچپن ہی سے خزانے بہت پسند ہے، لہٰذا میں نے اپنی ساری دولت کو سونے کے سکوں، سونے کی اینٹوں اور ہیرے جواہرات میں تبدیل کر لیا اور اپنے کمرے میں خزانے کے انبار لگا لیے۔ اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ اس دولت کا پہرہ دار بھی ہونا چاہیے۔ پھر میں نے سوچا کہ کوئی بھی انسان اس کا پہرہ کبھی بھی ایمانداری سے نہیں دے گا، کیا کروں کہ مال بھی محفوظ ہو جائے اور پہرہ بھی ہو جائے۔ اچانک مجھے بچپن میں سنی خزانے کی کہانیوں کا پہرہ دار یاد آ گیا، اور میں نے ایک سپیرے سے رابطہ کیا اور ایک بڑا کالا زہریلا سانپ اس خزانے پر لا کر بٹھا دیا۔ سپیرے نے اس کے پاس ایک کٹوری میں دودھ رکھا اور اسے کہا، آج سے تو اس خزانے کا محافظ ہے۔ میں نے دیکھا وہ سانپ دن رات اپنا پھن پھیلائے اس خزانے پر براجمان رہتا۔ میں بہت خوش تھا کہ میرا خزانہ محفوظ ہو گیا ہے۔ دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ نہ جانے کیسے مجھے سانس کی بیماری ہو گئی۔ مرض بڑھتا جا رہا تھا، مجھے اپنی موت قریب نظر آ رہی تھی۔ میرا اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ ایک روز ایک بابا جی نے مجھے کہا کہ بیٹا، تجھے چاہیے کہ تو اپنی جان کا صدقہ دے دے، غریبوں کی مدد کر اور اپنے دل سے دنیاوی دولت کی طلب ختم کر دے۔ مال کیا ہے، وہ دوبارہ محنت کر کے تو کما سکتا ہے، اللہ تیرا مددگار ہو۔ مجھے ان بزرگ کی بات بہت بھلی لگی۔ میں گھر پلٹا، جب خزانے والے کمرے میں گیا تو سانپ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے بڑی مشکل اور دھوکے سے سانپ کو مار دیا
اور اسے گاؤں کے غریب آدمی کی زمین میں دفنا دیا اور اپنی دولت کا 90% حصہ تقسیم کر دیا۔ کچھ غریبوں کی مدد کی، کچھ کا صدقہ کیا، اور پھر ایک دن میں حکیم صاحب کے پاس گیا۔ اس دن میں سخت تکلیف میں تھا۔ میں حکیم صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، تمہاری بیماری لا علاج ہو گئی ہے، تم زیادہ سے زیادہ 1 ماہ زندہ رہ پاؤ گے۔ میں سخت رنجیدہ ہو گیا۔ زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ میں نا امیدی کے عالم میں پیدل چلتا آ رہا تھا کہ مجھے سخت پیاس لگی۔ دور ایک جگہ مجھے گنے کا کھیت نظر آیا۔ میں نے کھیت کے مالک سے کہا کہ بھائی میں دمے کا مریض ہوں اور چند سانسوں کا مہمان ہوں، یہاں سے گزرتے ہوئے تمہارے کھیت سے گنا کھانے کو دل چاہتا ہے، اگر اجازت ہو تو ایک گنا توڑ لوں۔ وہ ایک نیک شخص کہنے لگا، میرے بھائی جتنے مرضی کھاؤ۔ میں نے ایک گنا توڑا اور قریب پڑے ایک بڑے سے پتھر پر رکھ کر اس کو کھایا۔ میں گھر چلا گیا۔ 3-4 روز گزرے۔ دل تو پریشان تھا لیکن جسم توانا لگ رہا تھا۔ مجھے کھانسی بھی کم تھی اور سانس بھی میری بہتر تھی۔ میں اس کیفیت پر حیران تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ حکیم صاحب سے جا کر ملتا ہوں۔ میں ان کے پاس پہنچا۔ وہ میرا معائنہ کر کے مارے خوشی کے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگے، بیٹا یہ معجزہ کیسے ہوا؟ میں حیران تھا۔ میں نے پوچھا، کون سا معجزہ؟ کہنے لگے، بیٹا تمہاری بیماری جڑ سے ختم ہو گئی ہے، اب تم صرف کمزور ہو لیکن بیمار نہیں۔ یہ بتاؤ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ تم نے کہاں سے علاج کروایا؟ میں نے کہا، حضرت کہیں سے نہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ اس دوران تم نے کیا کیا کھایا؟ میں نے انہیں بتانا شروع کر دیا۔ وہ بہت تفصیل سے سب کچھ سن رہے تھے۔ میں نے بتایا، میں نہ کسی سے ملا نہ کچھ کھایا، ہاں البتہ اس دن آپ کے پاس سے جب واپس جا رہا تھا ایک جگہ گنے کا کھیت نظر آیا اور میں نے وہاں سے ایک گنا توڑ کر کھایا۔ جو ہی میں نے گنے کا ذکر کیا، کہنے لگے، بتاؤ تم نے وہ گنا کہاں سے توڑا؟ مجھے وہاں پر لے چلو۔ میں انہیں اس جگہ پر لے گیا۔ مجھے وہاں رکھا پتھر یاد آ گیا جہاں پر میں بیٹھا تھا۔ حکیم صاحب نے اس جگہ میں سے جہاں سے میں نے گنا توڑا تھا وہاں پر کھدائی شروع کر دی تو کچھ گہرائی میں سے ایک سام کی کھال نکلی۔ مجھے یاد آ گیا، یہ تو وہی سام ہے جو میرے خزانے کا پہرہ دار تھا، اور اسے یہاں پر دبانے کے بعد یہی پتھر اس جگہ کی نشاندہی تھی۔ حکیم صاحب کہنے لگے، بیٹا تمہارے مرض کا واحد علاج یہ سام سے تیار کردہ دوا تھی، لیکن اس سام کا ملنا ناممکن تھا اور تمہارے پاس وقت کم تھا، اس لیے میں نے تمہیں اس دن لا علاج کہہ دیا تھا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ میری اس نیکی کا نتیجہ تھا جو میری شفا کا باعث بنی۔ بس میں نے سخت محنت کر کے اپنی زمینوں پر گنا اگا لیا، اس کے ساتھ ساتھ ہی دگنی قیمت میں نے یہ کھیت بھی خرید لیا جہاں میں نے سام دفن کیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں بھی یہاں سے گنا توڑ کر دیا۔ اس کا واقعہ میرے دل میں اتر گیا۔ میں نے اس کو سب کچھ سچ بتا دیا اور وہاں سے واپس آ گیا اور پھر کبھی چوری نہ کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اللہ کی رضا سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ اسلم اور بدر یہ سن کر بڑے خوش ہو گئے اور اب بدری کی باری آئی۔ رات کافی ہو چکی تھی لہذا وہ سو گئے۔ ان تینوں کو اگلے دن کا انتظار تھا اور شام ہوتے ہی جب وہ سب اپنی اپنی چارپائیوں پر پہنچ گئے تو بدری نے اپنا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ اسلم اور دینو اب بے صبری سے بدری کی کہانی سننے کا انتظار کرنے لگے کہ آخر بدری کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس نے بھی ان کی طرح چوری کرنے سے سچی توبہ کر لی۔ شام ہوتے ہی وہ سب اپنی اپنی جھونپڑیوں کے باہر بیٹھ گئے۔ بدری نے ایک ایک گلاس لسی کا اپنے دونوں منہ بولے بھائیوں کو تھمایا اور لمبی سانس لیتے ہوئے اپنی داستان شروع کی۔ بھائیوں میں کسی گاؤں میں نہیں بلکہ ایک شہر کا رہنے والا تھا۔ میں دن میں ایک پھیری کرنے والے کے ساتھ کام کرتا تھا۔ ہم 3-4 لوگ مل کر ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ اس کا جو بھی کرایہ ہوتا وہ ہم مل بانٹ کر ادا کر دیتے۔ کرایہ تو زیادہ نہ تھا، البتہ میری آمدن بہت کم تھی، لہٰذا میں اکثر اپنے مالک کے دن بھر کی کمائی میں سے کچھ رقم چرا کر رکھ لیتا۔ اس کے علاوہ چھوٹی موٹی چوری کر لیا کرتا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا، پھر ہمارے اسی مکان کے اوپر والے کمرے میں ایک نوجوان رہنے آیا۔
کچھ ہی دن میں میری اس کے ساتھ اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا، لیکن وہ ایک نمبر کا عیاش آدمی تھا۔ ہر وہ کام کرتا جس کی ہمارے معاشرے میں ممانت ہے، لیکن کیسے؟ جب اس کا ذریعہ آمدن کوئی نہیں تو اس کے پاس اس سب کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سوال اکثر مجھے کھٹکتا رہتا۔ میں سمجھا کہ وہ بھی کوئی اونچے درجے کا چور ہے، لیکن ذرا تحقیق سے پتا چلا کہ وہ ایک رئیس باپ کا بیٹا تھا۔ بس میں نے اسے اپنا اگلا شکار بنانے کا پکا ارادہ کر لیا، اور جیسے تقدیر کو میری یہ بات پسند آ گئی ہو، اگلے ہی روز ایک اجنبی نے آ کر مجھ سے کہا، ریحان نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ کل رات وہ ایک شراب کے اڈے سے پکڑا گیا ہے اور حوالات میں بند ہے۔ اس نے اپنے والد کا پتہ تمہیں بھیجا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے لیے جا کر اس کے والد سے کچھ رقم لے کر آؤ۔ میری تو جیسے عید ہو گئی ہو۔ مجھے خواب حقیقت میں ڈھلتا میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ میں صبح کی پہلی بس سے اس کے گاؤں پہنچا۔ وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ اس کا باپ اعلیٰ فوجی افسر رہ چکا ہے۔ اس کے 4 بیٹے ہیں جو کہ صرف اپنے باپ کی دولت پر عیش کر رہے ہیں۔ میں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا سوچ لیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ ریحان کے ساتھ ساتھ کچھ رقم اپنے لیے بھی وصولی لی جائے۔ چنانچہ میں ان سے ملنے کے بجائے مسجد میں ٹھہر گیا۔ اگلے روز میں نے جا کر ریحان کے والد سے ملاقات کی اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ میری بات سن کر اب دیدہ ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آنکھیں پونچھتے ہوئے اٹھ گئے اور گھر سے باہر چلے گئے۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی۔ مجھے لگا وہ بینک روانہ ہوئے ہیں اور اسی بات کا پتہ کرنے کے لیے میں ان کے تعاقب میں ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ ایک بس میں سوار ہو گئے۔ میں اپنا منہ لپیٹے اسی بس میں سوار تھا۔ بس چلتے چلتے دوسرے گاؤں پہنچ گئی۔ دوسرے گاؤں پہنچ کر ریحان کے والد ایک قبرستان میں چلے گئے۔ وہاں ایک کونے میں دیوار کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں 3 ننھی ننھی قبریں تھیں۔ وہ ان قبروں کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ میں بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ہمیں وہاں کھڑے 2 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکا تھا۔ پھر وہ ان قبروں کے پاس بیٹھ کر ان پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ وہ مسلسل رو رہے تھے، حتیٰ کہ ان کے آنسوؤں سے قبروں کی مٹی تر ہو گئی۔ شام تک وہ وہاں پر رہے اور یہی سب کچھ چلتا رہا۔ پھر وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ میں بھی آ گیا۔ رات پھر جیسے گزری سو گزار لی۔ اگلا دن شروع ہو گیا۔ میں ان کے گھر کے قریب پہنچا تو وہ گزشتہ روز کی طرح اپنے گھر سے نکلے، بس میں سوار ہوئے اور اسی قبرستان میں جا پہنچے اور ان 3 چھوٹی قبروں کے پاس سارا دن گزار لیا۔ کبھی روتے، کبھی ان قبروں سے باتیں کرتے، ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنے لگتے۔ یوں دوسرا دن بھی گزر گیا۔ مجھے یہ بات پریشان کر رہی تھی۔ میں رات بھر ان 3 قبروں کا ہی سوچتا رہا۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ جا کر ان قبروں کو کھول کر دیکھوں کہ آخر ان میں ایسا کیا ہے، لیکن پھر مجھے خوف آ جاتا۔ تیسرے دن بھی میں ان کے گھر پہنچا تو وہ حسب معمول اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ میں ان کے قریب گیا تو وہ مجھے نظر انداز کر کے آگے نکل گئے۔ یہ کیا؟ انہیں تو اپنے بیٹے کی فکر ہی نہیں، میں نے سوچا۔ خیر میں نے بھی ان کا پیچھا کیا تو وہ وہیں قبرستان میں پہنچ گئے۔ آج تو میں پتہ لگا کر رہوں گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہاں پر 2 آدمی آ گئے۔ ویسے تو وہ وہاں سے گزر کر جا رہے تھے، لیکن ریحان کے والد کو دیکھ کر رک گئے اور کہنے لگے، بیچارہ سالوں سے یہاں ان 3 قبروں پر آتا ہے۔ جب سے اس کے بیٹے بدکاری میں پڑے ہیں، اس کا تو ٹھکانہ یہ 3 قبریں ہی بن گئی ہیں۔ ان میں ایک بزرگ شخص تھا، وہ کہنے لگا، یہ خود اسی کی کرنی ہے۔ یہ تو اپنے ماں باپ کا فرما بردار اکلوتا بیٹا تھا۔ یہ ڈر نوجوان تھا۔ اس کے والد نے اسے فوج میں بھرتی کروا دیا تھا۔ جلد ہی اسے خوب ترقی مل گئی تو اس کی ماں نے اس کی شادی کرنے کا ارادہ کیا اور ہمارے اسی گاؤں کے ایک نہایت شریف گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لے گئی۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، لیکن اتنی سلیقہ مند تھی کہ اس نے اس کے والدین کی خوب خدمت کی اور اس کے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ان کے گھر
ایک ننھے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی بیوی سے خواہش ظاہر کی۔ یہ چاہتا تھا کہ اس کے گھر صرف بیٹے کی پیدائش ہو تاکہ اس کی نسل آگے بڑھ سکے۔ وہ کہنے لگی، بیٹی یا بیٹا پیدا کرنا اس کے اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ پاک کی مرضی ہے۔ لیکن یہ نہ مانا۔ اس کی اس قدر ضد سے خود اس کے والدین پریشان ہو گئے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یہ ایک بیٹی کا باپ بن گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے نیک سیرت عورت کو اتنا ذلیل کیا اور اپنی ہی بیٹی کو بددعائیں دیتا رہا۔ خدا نے بھی اس کی دعا قبول کر لی اور نہ جانے کیا سبب ہوا کہ بچی 2 ماہ میں ہی مر گئی۔ اس کی بیوی کو بہت صدمہ ہوا لیکن یہ بہت خوش تھا۔ 1 سال گزر گیا۔ اس کی بیوی ایک بار پھر امید سے ہوئی۔ اس نے اس بار بھی بیٹے کی پیدائش کی ضد لگا لی۔ وہ اسے بہت سمجھاتی کہ اس کے بس میں نہیں کہ وہ صرف بیٹا پیدا کرے، پر یہ نہ مانتا۔ بالآخر ایک بار پھر قسمت نے اپنی ہی منمانی کی اور اس کے ہاں دوسری بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب تو اس کے دل و دماغ میں طوفان مچ گیا۔ اس نے اس بیچاری کو بہت گالیاں بکیں اور برا بھلا کہا اور یہ کہہ کر واپس چلا آیا کہ اس بچی کو بھی اس کے بہن کے پاس پہنچا دو۔ یہ سن کر اس کی ماں تڑپ گئی، لیکن جیسے اس کی زبان ہی کالی تھی، جو کہا وہی ہو گیا۔ 15 دن میں وہ بچی بھی مر گئی اور اس کی بہن کے ساتھ ہی اس کی قبر بن گئی۔ سوائے اس کے باقی سب غمگین تھے۔ اسی طرح 1 سال اور گزر گیا اور اس کے ہاں تیسرے بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ بھی بیٹی تھی۔ بس اس نے کسی کی نہ سنی اور اپنی بیوی کو وہی اس کے میکے میں طلاق دے کر واپس آ گیا۔ نہ جانے خدا کو کیا منظور تھا۔ 4 ماہ بعد تیسری بچی بھی اللہ پاک کو پیاری ہو گئی اور تینوں بہنوں کی قبریں یہاں پر بن گئیں۔ اس کی ماں اور والدین گاؤں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے۔ ادھر اس فوجی افسر نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی دوسری بیوی پہلی بیوی کے بالکل برعکس نکلی۔ اس نے اس کے ماں باپ کو اس قدر تنگ کیا کہ وہ آگے پیچھے سال میں گزر گئے، لیکن اس کے ذریعے اللہ پاک نے اس کی دلی تمنا پوری کر دی۔ اسے 1 2 نہیں بلکہ 4 بیٹے دیے۔ بیٹوں کی پیدائش پر اس کا سر خوشی اور فخر سے بلند ہو گیا۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ مغرور ہو، لیکن افسوس یہ خود ڈیوٹی پر رہتا، لیکن اس کی بیوی جیسی خود تھی ویسے ہی اس کی بیٹوں کی پرورش کی، انہیں کسی کام کا نہ بنایا۔ رہی صحیح کسر اس کی دولت نے پوری کر دی۔ چاروں کے چاروں بیٹے شراب نوشی اور دیگر بدکاریوں میں پڑ گئے۔ انہوں نے اس کا 1 روپیہ ضائع کر دیا، حتیٰ کہ اس کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا اور جو عزت کمائی تھی وہ بھی مٹی میں ملا دی۔ اب اسے اپنی بیٹیوں اور اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ اب اسے اپنے بیٹوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس اب یہ سارا دن یہاں اتنی دور آ کر ان ننھی قبروں کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ یہ اس کا پچھتاوا ہے کہ کاش اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کی قدر کی ہوتی تو اس کی بیوی انہیں اپنی طرح ہی سلیقہ مند بناتی اور اس کا سر فخر سے بلند کرتی۔ اس کے بیٹوں نے اس کے پاس 1 پھوٹی کوڑی نہیں چھوڑی۔ جو کچھ تھوڑا بہت باقی بچا تھا وہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا لے کر نکل گیا۔ بس مجھے یہ سن کر بے حد افسوس ہوا۔ ان 3 ننھی قبروں کی حقیقت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر کا انسان جا گیا ہو۔ میں واپس آنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ کیوں انہوں نے ریحان کی ضمانت کے لیے کچھ نہ دیا۔ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ اس بات کے اگلے روز ہی مجھے پتا چلا کہ ریحان کے والد انتقال کر گئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے اور بھی صدمہ ہوا اور میں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک بے بس انسان کی میت موجود تھی۔ وہ انسان جسے لوٹنے کے ارادے سے میں آیا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر بہت دکھ ہوا۔ میں نے اسی وقت چوری کرنے سے سچی توبہ کر لی اور یہاں پر آ گیا۔ بدر یہ سب سناتے سناتے رونے لگا۔ اس کے بعد ان تینوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ عشاء کی نماز ادا کی اور تینوں دوست سو